अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मुहिम का आगाज़ किया है। इसके साथ साथ काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशरूत पेशकश कर दी है अपने इस्तीफ़े की। ये कहा कि कौम की लूटी हुई दौलत को वापस किया जाए और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ज़राए से ये रिपोर्ट हुआ है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम मामला है जो मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुजस्समा गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में लगाया गया था। अवाम के रद्द-ए-अमल के बाद बुज़दार हुकूमत ने उसे हटाने का फ़ैसला कर लिया है। ये नौबत क्यों आई, इस पर भी बात करेंगे। BRT की तहकीकात, सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म सादिर कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देते हुए कि नैब BRT से मुतालिक तहकीकात नहीं कर सकता। दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब को एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। मीर साहब आपकी तरफ आते हैं। जो रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर आज़म ने मशरूत इस्तीफ़े की पेशकश की है, क्या ये समझा जाए PDM जिन मकासद को लेकर चली थी उसकी जानिब ही बढ़ रही है और हुकूमत को कमज़ोर कर चुकी है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है ना, पाकिस्तान की सियासत आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, TV चैनल्स के ज़रिए कि जनाब ये इमरान खान और PDM की लड़ाई है और इनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो उसके मसाइल कुछ और हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो जो आपको मीडिया पे नज़र आ रहा है बात वैसी है नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक की कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, असल बात वो नहीं कर रहे। और PDM की लीडरशिप जो है उसको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं वो उनकी कंजम्पशन के लिए बात कर, कोई भी सही बात नहीं कर रहा और मीडिया भी सही बात नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया पाकिस्तान में अब इतना इंडिपेंडेंट है नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो जो भी बात कर रहे हैं कि जनाब मैं मशरूत तौर पे इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूं, तो ये प्रेशर जो है वो उन पर PDM का प्रेशर नहीं है, प्रेशर उन पर जो है वो कहीं और से है। और बिल्कुल है उन पर प्रेशर, क्योंकि वो डिलीवर कुछ नहीं कर सके। जी निज़ामी साहब। तो मीर साहब ये बताएं कि आप तो इस रिश्ते की सयाही कर रहे हैं काफ़ी अर्से से, मैं उससे भी पहले के ये ऐसा मौका पहले कभी आया है पाकिस्तान की तारीख में, सोए अमरीतों को छोड़ दें, कि कोई भी सही बात नहीं कर रहा और मीडिया के भी एक दो को आउटलेट से पहले ठीक ठाक बात करते थे, अब वो भी कम से कम बात कर रहे हैं। तो असल बात है क्या जो नहीं कर रहा कोई भी? बहुत को खौफनाक बात है। बंद कर दें आरिफ निज़ामी साहब। देखें, आपका तो खैर बहुत ज़्यादा तजर्बा है मेरे से, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मैंने सहाफ़त शुरू की थी तो जनरल ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप थी, लेकिन उस वक्त भी हम बात तो हर किस्म की कर लिया करते थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप आई तो हम हर किस्म की बात कर लिया करते थे। उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता था। आपको पता है ज़िया-उल हक के दौर में क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन जो सूरत हाल आज कल है ना पाकिस्तान में 1.5-2 साल से, कि ना अपोजिशन जो है वो सही बात बता रही है, ना हुकूमत सही बात बता रही है, और मीडिया भी है वो इस पोजीशन में नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मसलन जो मुझे पता है, मैं अगर वो आपके TV चैनल पे बयान कर दूं तो कल को जो मुतासरीन हैं इस प्रोग्राम से, जो लोग मुतासर होंगे, वो कहेंगे इसका सबूत लेके आओ, क्या सबूत है आपके पास? तो वो जो है ना, अब तज्जिया जो होता है, तज्जिया जो है उसका भी लोग सबूत मांगते हैं कि जी बताएं आपने ये जो कॉलम लिखा है, इसमें जो आपने ये जो कॉलम में ये जो आपने कहानी बयान किया, इसका क्या सबूत है? आपने आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में जो तज्जिया पेश किया इसका भी सबूत लेके आए। तो सबूत तो तज्जियों के तो नहीं होते, वो तो एक खबर होती है, उसका सबूत होता है। जैसा कि आपने एक दफ़ा खबर दी थी कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने का फैसला हो गया, गुलाम इसहाक़ खान जो है हटा देंगे उनको और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं ना होगा आपके पास। और बेनज़ीर भुट्टो शाम तक कहती नहीं खबर गलत है, और फिर वो खबर सही साबित होगी।
تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحافی جو ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے پاس بھی اب ہر چیز کا ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے, لیکن جب میں اپنا تجزیہ بیان کروں گا تو میرے چینل سے کہا جائے گا, میرے اخبار سے کہا جائے گا اس کا ثبوت لے کے آؤ. ثبوت نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے, میرے ساتھ نہ کریں گے تو اخبار یا ٹی وی چینل کے ساتھ کر دیں گے. تو اس لیے ہم بڑے محتاط ہیں, اور بڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب روزانہ ٹی وی پہ آ کے بیان دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں, صحیح بات نہیں بتا رہے. اور اپوزیشن بھی جو کہانیاں قوم کے سامنے بیان کر رہی ہے وہ صحیح بات وہ بھی نہیں بتا رہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا کام کہاں سے ہونا ہے. اور اسی طرح میں بھی ابھی آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا, اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی بہت سی باتوں کا پتا ہو, لیکن آپ بھی بڑے محتاط ہیں. تو یہ احتیاط کا زمانہ ہے, احتیاط کا تھوڑا سا زمانہ ہے, اس کو تھوڑا سا گزار لیں, اس کے بعد میرا خیال ہے پھر ہم کھل کے بات کر سکیں گے. میر صاحب لیکن دیکھنا ہے ایک طرف تو یہ حکومت مسلسل اصرار کر رہی ہے کہ جی مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. اپوزیشن پی ڈی ایم دوڑ گئی ہے, نہ وہ استعفے دے سکی ہے, نہ کوئی اور دال گل رہی ہے, اور اس کا شیرازہ جو ہے بالکل بکھرنے والا ہے. تو اس کے باوجود جو ڈسافیکشن نظر آتی ہے آن دا روڈ اینڈ امنگسٹ ڈیمورلائزیشن کہہ لیں آپ, میڈیا کے اندر بھی ہے, تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایسے تو نہیں چلے گا, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ کرے کہ جو بھی ہو پاکستان کے فائدے میں ہو. لیکن عارف نظامی صاحب, حکومت یا وزیر اعظم عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, جیسا کہ کل رات کو وہ جو ایک ریکارڈڈ ٹیلی فون کالوں کا جو ان کا پروگرام تھا جب وہ چلا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پاکستان میں مہنگائی کم کر دی ہے. تو یہ انہوں نے کل رات کو بات کی تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے میرا دفتر, تو یہاں پر پیچھے ڈی چوک ہے, اور یہاں پہ سارا دن کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے. تو آج سارا دن میں جو یہاں بیٹھ کے نعرے سنتا رہا ہوں سرکاری ملازموں کے, تو وہ مہنگائی پہ کا رونا رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی جتنی مہنگائی ہوگی ہے اتنی ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے آج اناؤنس کیا کہ ہم 10 فروری سے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. تو اپوزیشن پیچھے رہ گئی ہے, سرکاری ملازمین آگے نکل گئے ہیں, ان کے ساتھ ٹیچرز بھی شامل ہو جائیں گے, ان کے ساتھ ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہو جائیں گے. تو اپوزیشن تو پتہ نہیں کب دھرنے کا فیصلہ کرے گی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ 10 فروری سے یہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا شروع ہو جائے گا. اور وہ اپوزیشن کا دھرنا نہیں ہوگا, وہ متاثرین مہنگائی کا دھرنا ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. اس میں جب عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ ہفتے میں 2 بار, مہینے میں 3 4 بار جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں, تو ان کا مین ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ سر یہ مہنگائی جو ہے یہ قابو سے باہر ہو گئی ہے, عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کچلا جا چکا ہے, کچھ کریں. وہ ہر مرتبہ کہتے ہیں ہاں جی کچھ کریں گے, لیکن کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب سینٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے, اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ جناب اس میں ہارس ٹریڈنگ ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے, یعنی وہ خود حکومت میں ہیں اور ان کو پتہ نہیں کس سے خطرہ ہے کہ ان کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے. تو ایک انجانا خوف ہے. بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک تھی پی ڈی ایم, اور وزراء حضرات کہتے ہیں پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. تو یہ اب ان کو بتانا چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جس سے آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے آپ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جناب سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب خود جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے ووٹ جو ہیں وہ خریدے جانے کا خدشہ ہے, ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے. پتہ نہیں کس سے خوفزدہ ہیں. جی ان کو بتانا چاہیے وہ کس سے خوفزدہ ہیں. اچھا میر صاحب, یہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے والے ایونٹ کو اگر چھوڑ, جی نظامی صاحب. ہاں جی میر صاحب, یہ میں ایک اس سے ہی متعلقہ چیز ہے. ایک دم پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا پینترا بدلا اور انہوں نے نو کانفیڈنس کی بات شروع کر دی, بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا بلاول صاحب نے کہ 25 پی وی پی کے ارکان قومی اسمبلی سے وہ ان ٹچ ہیں. پہلے تو مریم اور باقی جو چیتا رہنما ہیں پی ایم ایل این نے اس کی مخالفت کی ہے, نو کانفیڈنس ووٹ کی. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. تو
تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس کا شوشہ کہاں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کچھ تجزیہ نگار ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے چند حصوں میں کم از کم پہلے کے مقابلے میں ایک سافٹ کارنر مرتب ہو گیا یا بن گیا. کیونکہ ظاہر ہے اس میں یہ بات تو ہے نا کہ اب جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بڑی اوقش ہے. میاں نواز شریف ان کی بیٹی شہباز شریف کو انہوں نے فوٹے لائن کہا دیا وہ. تو اس سارے صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نو کانفیڈنس کا کوئی معاملہ آگے چڑھ سکتا ہے. یہ بھی ایسی ایک اور بوگی ہے. عارف نظامی صاحب یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے, لیکن اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں تو نو کانفیڈنس کی بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر کی بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نو کانفیڈنس کی بات کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی تو چھوٹی پارٹی ہے, مسلم لیگ نون بڑی پارٹی ہے, تو بڑی پارٹی کیوں نہیں بات کر رہی ہے اور چھوٹی پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی اس کو کہیں سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ آپ دھرنا ورنا نہ دیں, آپ اسلام آباد میں وہ حالات پیدا نہ کریں جو بھارت میں کسانوں نے نئی دلی میں پیدا کر دیے ہیں ریپبلک ڈے پہ. آپ نو کانفیڈنس کی طرف جائیں, پرامن طریقے سے, آئینی طریقہ ہے, آپ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ نمبرز گیم جو ہے, اگر فرض کریں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی مان جاتی ہے, تو نمبرز گیم جو ہے اس میں اختر مینگل صاحب کے 4 ووٹوں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے تھے. اب اختر مینگل صاحب پی ڈی ایم میں شامل ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ 2-3 انڈیپینڈنٹس کا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دن پہلے اپنے وزراء کی ایک ٹیم بھیجی ہے پرویز لائی صاحب کے پاس, اور انہوں نے جا کے پرویز لائی صاحب سے جا کے باقاعدہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیا, اور مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے منوا لیا کہ جناب آپ کامل علی آغا صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں آپ سپورٹ کریں گے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پرویز لائی صاحب کی, اور یہ کامیابی جو ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے آصف زرداری صاحب کو. اور آصف زرداری صاحب اور پرویز لائی صاحب جو ہیں یہ آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں, اور آصف زرداری صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں تبدیلی کا آغاز کرنا چاہیے پنجاب سے اور بلوچستان سے, اور ان دونوں صوبوں میں ہم نو کانفیڈنس لے کے آئیں اور پھر ہم مرکز میں لے کے آئیں تو عمران خان صاحب کو ہم آسانی سے ہٹا سکتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ تھے, ان کا خیال تھا کہ کچھ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر چکی ہیں عمران خان کو ہٹانے کا, تو ایسے کام ہو جائے گا. لیکن ویسا ہوا نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس میں وہ خاطر خواہ ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہ نہیں دکھا سکے, اس کی وجہ سے فائدہ ہوا عمران خان کو. لیکن اب یہ جو جب سے نو کانفیڈنس کی بات شروع ہے تو آپ دیکھیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کیبنٹ کے وزراء جو ہیں لائک پرویز خٹک صاحب وہ بھی زومینی بیانات دے رہے ہیں. اب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر 3-4 لوگ جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے ہوئے ہیں, اور ان کی لابنگ بھی چل رہی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی چل رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان صاحب کو اپنی وفاداری کا یقین بھی دلا رہے ہیں. تو اگر یہ جو سربراہی اجلاس ہونے والا پی ڈی ایم کا, اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تفصیلات بتائے گی کہ یار یہ بوجوہات ہیں, ان بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس آئے. لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم یہ کہے کہ لانگ مارچ اور دھرنا بھی ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے, لیکن استعفے دیے نہیں جائیں گے. جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے پھر ہم استعفوں کا اعلان کریں گے. تو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے, لیکن اگر درمیانی راستہ نہیں نکلتا تو میری یہ بھی اطلاع ہے, کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ الٹیمیٹلی پھر مسلم لیگ نون, JUIF اور کچھ قوم پرست جماعتیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لیے بغیر یہ استعفوں کا اعلان کر دیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ حامد میر صاحب, بہت آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی سے متعلق بات کریں گے کہ وزیر اعظم نے جو پیشکش کی ہے مشروط مستعفی ہونے کی, اس پر حکومتی موقف مزید کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جہاں ایک تو یہ بات سامنے آئی وزیر اعظم صاحب کے مشروط مستعفی ہونے کی پیشکش, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں جو گزشتہ شب پیش آیا, اس کا نوٹس لیا ٹریفک حادثے کا, جس میں کشمالہ طارق کے صاحبزادے کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی کار میں تھے, بعد میں کشمالہ طارق صاحبہ کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ وہ بھی 2 گاڑیاں تھیں اور دوسری گاڑی میں وہ بھی موجود تھی. 4 لوگ جان سے چلے گئے.
اب بظاہر تو یہ ٹریفک حادثہ ہے، لیکن ٹریفک وائلیشن، سگنل توڑا، اوور سپیڈنگ، یہ کیوں ہے ایسا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ قوانین ہیں اس کے تحت واقعی انصاف ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، یہ ہے تو حادثہ ہی نا ان دی اینڈ انالیسس، لیکن یہ لوگ جو بڑی بڑی موٹروں میں پھرتے ہیں یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور اس واقعے کا بھی شاخ خزانہ یہی ہے کہ اشارہ کاٹا گیا۔ پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی یہ مہنگی موٹریں ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ جی آپ وی آئی پی کلچر مت لیں، اتنا لیں، میں دیکھیں کتنا لیتا ہوں۔ بھئی آپ تو وزیر اعظم ہیں، جتنا لیں نہ لیں یہ آپ کا ثواب دید پہ ہے، لیکن باقی لوگوں کو تو اس معاملے میں پابندی لگانا یہ پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے، ان کے وزیر ہیں، ان کے اہلکار ہیں۔ اور ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان بڑا غریب ملک ہے، اس کے باوجود یہ 4 کروڑ کی جو گاڑیاں ہیں اس پہ یہ سواری کرتے ہیں، ان کی فیملی سواری کرتی ہے۔ اور اس حادثے میں بھی اب اگرچہ نام آ رہا ہے کشمالہ محترمہ کے اکلوتے صاحبزادے کا، وہ پہلے تو لنڈن میں ہوتا تھا، اب کینیڈا میں ہوتا تھا، اب شاید واپس آ گیا ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ ہی واز ڈرائیونگ، ایک چشمدید گواہ نے بیان بھی دیا اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو موت سے اعلیٰ ہونے کے حوالے سے، سیکسول ہیراسمنٹ پہ عورتوں کے حوالے سے، یہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خود پورے حقائق جو ہیں قوم کے سامنے نہ رکھیں۔ اگر تو واقعی ایسے ہے کہ یہ ان کا بیٹا نہیں چلا رہا تھا بلکہ ڈرائیور چلا رہا تھا، تو یہ بات بھی پھر ٹوک طریقے سے آنی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اگر ملزم کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ کشمالہ طارق جو ہیں خود ہی اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں، نہیں تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی صورتحال ہے۔ عملی طور پہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہاں صرف نیا پاکستان اور ریاست مدینہ ایک لمبی رٹ ہے جو لگائی جاتی ہے، لیکن ان باتوں کی کوئی وزن ہی کوئی نہیں ہے جس انداز سے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ جس طرح وزراء کرپشن کرتے ہیں، آپ یہ وی آئی پی کلچر لیتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب ایک رننگ کامنٹری کر کے جس طرح کہ وہ ایک بے بس وزیر اعظم آگے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ، جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے یہ بھی تو آخر کرپشن ہے نا، یہ جو پروٹوکول لینا ہے اس قسم کا۔ جی آج نظامی صاحب، وزیر اعظم صاحب نے اپنے وزیر جو ہیں اور ان کو منع ہے کہ جو اضافی پروٹوکول ہے وہ واپس کر دیں۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کے وقت کا۔ جی نظامی صاحب، ایک تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ یہ تعلیمی سال بالآخر شروع ہو گیا اور بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اچھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کووڈ-19 کی جو اموات کی شرح اور انفیکشن کی سطح وہ بھی خاصی نیچے چلی گئی ہے پہلی دفعہ۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسے ہی نہ کنٹرول کیے رکھا تو معاملات یقیناً بہتری کی طرف جائیں گے۔ جی ہاں، انشاءاللہ آسان فیصلہ نہیں تھا عارف جی، کیونکہ بچوں کی صحت جو ہے وہ اولین ترجیح ہوتی ہے اور ہے، اور لیکن ہم نے سارے ٹرینڈز کا اندازہ لگانے کے بعد، اور خاص طور پہ ہمیں فکر یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹی کلاسوں کے بچے جو ہیں وہ تو جتنا ان کو آتا تھا شاید وہ بھی بھول گئے ہوں، تو اس لیے ہم نے 1 تاریخ کو اسکول سارے کھول دیے، اور اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹرینڈ نیچے جا رہا ہے، اور اب ویکسین بھی کا پہلا بیچ آ گیا ہے، ویکسین بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ حالات اور بہتر ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہ تو معاملہ ہو گیا۔ دوسرا یہ بتا دیں آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا، جی آپ کریں کال۔ جی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروٹوکول سے متعلق، وزیر اعظم صاحب نے آج وزیروں کو بھی منع کیا ہے، اور جو نوٹس لیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے اسلام آباد والے حادثے کا، پھر کشمالہ طارق صاحبہ کا ایک ریئیکشن بھی اس پہ سامنے آیا ہے۔ بظاہر اس پہ کیا فائنڈنگز ہیں اب تک؟ اور بنیادی طور پہ ہے تو یہ ٹریفک حادثہ، لیکن جو غلطی ہے انسانی غلطی، وہ کتنا عنصر ہے اس میں شامل؟
دیکھیں جی، مجھے تو حادثے کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جو وفاقی وزراء ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کا جو پروٹوکول ہے وہ سیکیورٹی کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن پروٹوکول کا جو نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پہ ان آتھورائز لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. اور فرینکلی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ کو پروٹوکول کس سلسلے میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا سٹیٹس کوئی وزیر کا یا وہ نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی حادثے میں کیا ہوا، لیکن ہمیں یہ جو اس قسم کی چیز ہے اس کا اجتناب کرنا چاہیے. جی نظامی صاحب. تو یہ تو خیر ایک مسئلہ ہے یہ پروٹوکول کا. وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس میں 2 وزراء عمر ایوب اور حماد نذر ان کی تعریف کی کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 49 لوگ جو ہیں کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے یا اسمبلی میں نہیں جا رہے، حاضر باشی نہیں کر رہے. آپ کی کارکردگی پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جی نہیں، بڑی مہربانی آپ کی. ایسی کوئی بات نہیں تھی. بات ہو رہی تھی کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ کتنے ریگولر ہیں اسمبلی کو اٹینڈ کرنے میں، تو اس میں عمر ایوب کی حاضری جو تھی اسمبلی میں وہ زیادہ تھی، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا. کوئی یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ باقیوں کو کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. جی تو شفقت صاحب اب یہ اپوزیشن جو ہے یہ تو دوڑ لگا گئی، اپنے استعفے والی ڈیڈ لائن بھی آج ان کی نکل گئی 31 کو. تو نو کانفیڈنس کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی ناکام ہوگی یا یہ کچھ کر پائیں گے، اور آپ کی اوپیشن کوئی درست ثابت ہوگی کہ یہ پی ڈی ایم آہستہ آہستہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے عرب جی کہ ان کی تحریک اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ عوام نے قبول نہیں کیا. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جہاں پی ایم ایل این نے 11 سیٹیں جیتی 14 میں سے، وہاں بھی لوگ نہیں نکلے، اس لیے کہ ان کا بیانیہ غلط ہے اور اس کے بیانیے پہ کسی کو یقین نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اوبویسلی ان کے انٹرسٹ بھی جو ہیں وہ بھی مختلف ہے. اور یہ تحریکیں اس وقت چلتی ہیں جب عوام اس تحریک کا حصہ بنے، تو وہ ایسی بات کوئی نہیں. باقی رہ گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ اختیار آئین دیتا ہے تو بڑے شوق سے اس کو استعمال کریں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ دسمبر میں حکومت جائے گی، نہیں گئی. پھر انہوں نے کہا جنوری میں جائے گی، نہیں گئی. انہوں نے کہا استعفیٰ دیں گے، وہ نہیں دیا. لانگ مارچ کریں گے، وہ نہیں کیا. تو یہ تو ایک اب بالکل ایک فیلڈ اور موومنٹ ہے جو کہ آپ سمجھنا یہی چاہیے کہ اپنے آخری مراحل میں ہے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ آخری مراد ہے کہ یہ ٹوٹنے والی ہے یا منتشر ہونے والی ہے. لیکن چلیں مان لیتے ہیں ایسا ہی ہو یا عملی طور پہ یہ انفیکٹو ہو جائے. لیکن شفقت صاحب آپ کی حکومت کو 1.5 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے. وزیر اعظم کا اسرار ہے کہ مہنگائی بھی نیچے آنی شروع ہوگی، مہنگائی کی شرح کم از کم، اور سب تو خیر ہیں اور ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جو زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں. تو آفٹر آل آپ نے الیکشن میں جانا ہے، عوام کو جو مشکلات حاصل ہیں اس کی طرف بھی تو کوئی توجہ دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کی اوور آل جو انالیسز ہے وہ حکومت نہیں کرتی، وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے. تو وہ 5.6 آئی. باقی اکانومی کی سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہے، ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. 4تھا مہینہ ہے، 4th month کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2 بلین سے زیادہ ہوئی ہیں، ریمیٹنسز 2 بلین سے زیادہ ہیں. اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آلموسٹ 0 ہے، بلکہ پازیٹیو رہا پچھلے 3-4 مہینوں میں. تو کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو رہا.
اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر پازیٹیو ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے. جو کووڈ کا رسپانس حکومت نے دیا وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا کہ پاکستان نے بہت اچھی طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بیانیہ ان کا ناکام ہوا ہے پی ڈی ایم کا, وہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ مسائل تو ہوتے ہیں اور ساری چیزیں اچھی بھی نہیں ہوئی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمیں لوٹ مار کا بازار ملا تھا اور جس طریقے سے تباہی تھی اکانومی کی, اب تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. جی شفقت صاحب, یہ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک اور چیز بتاؤں, یہ اپوزیشن بار بار قرضوں کی بات کرتی ہے کہ جی قرضے لیے اور 11,000 ارب کا قرضہ لے لیا, اس میں 6,000 ارب ہم نے پے بیک کیا جو کہ انہوں نے قرضے لیے تھے اس کا انٹرسٹ. 3,000 ارب جو ہے وہ تھا جو کہ کرنسی کی ڈیویلیویشن جو کہ انہوں نے جعلی طور پہ مضبوط رکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہوا, اور جو ٹوٹل قرضہ ہمارے دور میں آیا وہ صرف 2,000 ارب ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, یہ تو سارے انڈیکیٹر شفقت صاحب آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جو بڑے مثبت ہیں اور معیشت بہتر ہو رہی ہے. اس معیشت کا جو اثر ہے, جو ریلیف عوام کو ملنا چاہیے, وہ کب منتقل ہوگا؟ اور ابھی جو نہیں ہو پا رہا اس میں کیا آپ کے گورننس کے مسائل ہیں, انتظامیہ جو ہے, افسران جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے؟ یہ دیکھیں, میں آپ کے کنکلوژن سے اگری نہیں کرتا نا. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اگر آپ کا تو اپنا ایک انالیسس ہے, لیکن اگر عوام ہمارے سے ناخوش ہوتے تو ان کی تحریک ناکام کیوں ہوتی؟ عوام کو پتہ ہے کہ یہ لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا. سب سے بڑے وہ نواز شریف ڈسکوالیفائی کیوں ہوا, کیونکہ لوگوں کو اب اس چیز کا سمجھ آ گئی ہے. اور یہ سارے کے سارے اگر آپ نون لیگ کے اکابرین کی نظر ماریں تو ایک سے ایک بڑھ کے کسی نے سرکاری زمین پہ قبضے کیے. تو یہ قبضہ مافیا بھی ہے, یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں, یہ چور چکاری بھی کرتے ہیں, اور وہ دوسرے پیپلز پارٹی والے بھی ویسے ہی ہیں. زرداری کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہماری پرفارمنس میں گنجائش ہے, بالکل ہے, اور بالکل بہتر ہوگی. لیکن اگر عوام نے جانچ لیا ہے کہ یہ لوگ جو جن کا مین مقصد پالیٹکس میں لوٹ مار کرنا ہے, یہ کوئی نیبل بدل نہیں ہے, اور وہ مجموعی طور پہ حکومت کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب, بالآخر اسکول جو ہیں, تعلیمی ادارے اوپن ہو گئے ہیں. کورونا کی وجہ سے تقریباً پورا سال ہی انسرٹن رہا. اب بتائیے گا جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں یہ انسرٹنٹی والا فیکٹر کتنا ملحوظ خاطر رکھا گیا؟ اور دوسرا یہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے, اس کو لے کے ایک انیشیٹو ہے آپ کی گورنمنٹ کا, کچھ ریزرویشنز پرائیویٹ سکولز کی جانب سے آ رہے ہیں, یہ ابہام کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس پہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان تقسیم ہوا تھا 3 تعلیمی نظام میں, 3 ذہنوں میں, 3 سوچوں میں. ایک طرف مدارس تھے, پھر سرکاری سکول تھے, پھر ایلیٹ پرائیویٹ سکول تھے, پھر لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکول تھے, وہ تو سرکاری نصاب پڑھتے تھے. تو قوم تقسیم ہوئی تھی, اور ایک غیر منصفانہ نظام تھا جس میں چند لوگوں کو بہت بڑی اس میں ایڈوانٹیج تھا اور دوسروں کو نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا تھا کہ ہم یکساں تعلیمی نصاب لائیں گے, جو کہ لے کے آئے ہیں. نصاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سلیبس ہو کہ جی ہر چیز, وہ اس میں نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیا آپ طالب علموں کے جو پڑھنے کے آؤٹ کمز ہیں, یعنی کہ ان کے نتائج ہیں, وہ کیا ہیں. تو اس میں مثال کے طور پہ اگر حساب کا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی کلاس 2 کا بچہ جو ہے اس کو ملٹیپلیکیشن آنی چاہیے. سو اس طرح کر کے کتابیں ہم نے بنائی ہیں اپنی ماڈل ٹیکسٹ بکس, جو کہ پنجاب نے اور باقی صوبے سوائے سندھ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کیا. لیکن پرائیویٹ سکولوں کے لیے ایسی ہم نے کوئی قدغن نہیں لگائی. ہم نے کہا نصاب ہمارا ہوگا, لیکن اس کے مطابق اگر کوئی پرائیویٹ پبلشر اپنی کتاب چھاپنا چاہتا ہے تو ضرور چھاپیں. اس میں صرف یہ 2 شرائط ہیں, وہ یہ
کہ ایک اس کا وہ ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایسا کوئی مٹیریل نہ ہو جو ہمارے جذبات کے، قومی جذبات، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے. اور اس سلسلے میں ہم نے پھر یہ کہا کہ صوبائی جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں ان سے NOC لینا پڑے گا. تو وہ اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس ہوئیں کچھ اسکولوں کے، شاید ہم سرکاری کتابیں جو بنائی گئی ہیں وہ امپوز کر رہے ہیں. ہم کسی پہ کوئی کتاب امپوز نہیں کر رہے. اور پھر یہ شکایت ہوئی کہ جی ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ جلدی NOC نہیں دیتے. تو ہم نے اس کو بھی کوشش کی ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈز کو کہا جائے کہ جو ضروری کام ہے وہ ضرور کریں، لیکن اس میں خواہ مخواہ کی ڈیلے نہ کریں. تو اس لیے یہ ایک ایسا نظام ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں سارے بچے کلاس 1 to 5 جو ہیں وہ ایک ہی نصاب پڑھیں گے، اور ایک ہی ان کا جو اسٹوڈنٹ آؤٹ کمز ہیں وہ ایک ہی برابر ہوں گی. اچھا شفقت صاحب، ایک اور بھی شوشہ کچھ لوگوں نے چھوڑا کہ جی، بلکہ ایک صاحب نے تو کہا کہ جی بیان دیا باقاعدہ کہ یہاں پہ ذریعہ تعلیم جو ہے اردو عربی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ساری دنیا جو ہے عرب دنیا، اس میں پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج ہوگا، عربی آئے گی، جاب ملیں گے. اور انگریزی جو ہے اس میں کوئی کمپلسری مضمون نہیں ہوگا. تو یہ اس قسم کے جو آئی ہوپ اٹ از جسٹ اے شوشہ اینڈ نتھنگ مور. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو انگریزی زبان ہے وہ کلاس 1 سے کمپلسری کی ہے، اور 3 مضامین ہیں جو انگریزی میں ہوں گے، یعنی کہ انگریزی، حساب اور سائنس، وہ انگریزی میں ہوں گے، باقی مضامین اردو میں ہوں گے. جہاں تک عربی کا تعلق ہے، کل ایک تحریک کی تھی اور ایک بل پاس کیا سینٹ نے، جس میں نون لیگ کے سینیٹر ہے جاوید عباسی صاحب، انہوں نے موو کیا کہ یہ اردو زبان، عربی زبان جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. میرا ویو یہ ہے کہ عربی زبان تو 2 قسم کی ہے، یعنی کہ جو ایک ماڈرن عربک جسے کہتے ہیں، کلاسک عربک جو ہے. تو ماڈرن عربک جو ہے وہ بچوں کو اگر آپ آلریڈی 3 لینگویجز یا 2 لینگویجز پڑھا رہے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. جہاں تک کلاسیکل عربک کا تعلق ہے، ہم قرآن شریف جو ہے وہ کلاس 1 سے پڑھا رہے ہیں، تو اس لیے کلاسیکل عربک تو بچے جو ہیں وہ سیکھ ہی جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ لینگویجز کر کے بچوں کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ اس کو کمپلسری کیا جائے. جی نظامی صاحب، ایک اور معاملہ جو لاہور سے ریلیٹڈ ہے. جی میں وہی بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ کی مراد وہ یہ جو علامہ اقبال کا جو مجسمہ ہے، جی شفقت صاحب، یہ ایک ہال مارک اس گورنمنٹ کا انکمپیٹنس ہے. اب اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے مجسمہ بنانا ہی ہے تو کوئی بیٹھ کے کمیٹی بنائے اس کے اندر پہلے چوز کریں کہ کس آرٹسٹ کو کرنا ہے، پھر کس طرح کے علامہ اقبال بنانا. ظاہر ہے علامہ اقبال وہی بنانا چاہیے جو وہ، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک تو قائد اعظم کی ضیاء الحق نے تصویر لگا دی، وہاں نیشنل اسمبلی میں لگوائی، تو بڑا بچکن پہنا دی، وہ سوٹ پہنتے تھے. تو ایک زیڈ سلیری مرحوم ہوتے تھے جرنلسٹ، انہوں نے ایک کالم لکھا، پینٹ دا قائد ایسیز. اب یہ تو علامہ اقبال کا چہرہ ہی بگاڑ دیا، اور اس پہ ظاہر ہے کہ بڑا احتجاج ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب نے نوٹس تو لے لیا، لیکن یہ اس قسم کے جو اننیسری قسم کے فوپاز کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے تو اس کا بالکل علم نہیں ہے، اور کون مجسمہ بنا رہا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. کوئی لوور لیول پہ کسی نے کچھ کیا ہوگا، غلط کیا. میں جیسے کہا ہوں، پرفیکٹ چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک قائد اعظم کے تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے قائد اعظم جو تھے وہ اچکن پہنا کرتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد تو میرا خیال ہے انہوں نے بہت دفعہ اچکن اور جس کو شیروانی کہتے ہیں وہ پہنی، اور اس لیے اور نیشنل تھوڑا ایک منٹ میں آپ کو سوری اس کا آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہوا کہ قائد کی تصویر لگی ہوئی تھی ایک وہاں، جس میں انہوں نے ڈبل بریسٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا. جب ضیاء الحق آئے تو انہوں نے کہا یار یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ایک آرٹسٹ انگیج کیا اور اسی تصویر پہ
ان کو سوٹ کی جگہ آج کل بنا دی. یہ اچھا نہیں، میں وہ تو بہت غلط اور بات کچھ ہے، میں اس سے سمبولک بات بالکل بھی ہے agree اس نہیں میں. کرتا. جی جی نہیں یہ بالکل اس سے ہاں، agree یہ نہیں بات کرتا ہے. میں. شفقت صاحب یہ عکاسی کس بات کی ہے؟ ایون اگر ہم دیکھیں عوام کا رد عمل سوشل میڈیا پہ تو بعض لوگ یہ جو مجسمہ بنایا گیا ہے اس کو تو ایون ایک جگہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ کی شبیہ بھی قرار دے رہے تھے. تو مطلب یہ اس قوم کی جو فنی صلاحیتیں ہیں یا جو ہم مصور پاکستان کے ساتھ یہ جو فنکاروں نے کیا، عثمان بزدار صاحب نے نوٹس تو لے لیا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کوئی ایسا قانون بھی لایا جائے کہ جو اس طرح کرے اس کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ نہیں، میں اس کی تحقیق کروں گا. جہاں تک مجھے بالکل یہ پہلی دفعہ آپ سے میں نے سنا ہے کہ ایسا کوئی مجسمہ یا کوئی تصویر یا ایسی کوئی چیز بنائی گئی ہے. مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اکابرین تھے، جس طرح علامہ اقبال تھے، جس طرح قائد اعظم تھے، ہمیں تو فخر ہے ان پہ. اور کیونکہ ہمیں ان پہ فخر ہے اس لیے ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ اور بنانے کی کوشش کریں جو کہ وہ نہیں تھے. جی نظامی صاحب. شفقت صاحب یہ بتائیے کہ ماہ اگست میں آپ کی حکومت کو 3 سال ہو جائیں گے، تب تک کوئی ایسا آپ جشن منا چکیں گے کہ اپنے 3 سال میں نیا پاکستان بنانے کے لیے یا ریاست مدینہ کے لیے، یا عام پاکستانی کو اپنے کو ٹھیک کر لیا؟ کہ اس قسم کا کوئی ہم کہہ سکیں گے کہ یار یہ واقعی کچھ نہ کچھ تو ہوا نا؟ نہیں عارف جی، بات یہ ہے کہ میں پھر وہی دہراؤں گا کہ میرا خیال ہے کہ قوم کی جو ایک ترقی اور خوشحالی جو ہے اس کا راز اس کی معیشت سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو معیشت کے بے شمار فگر ایسے بتائے کہ معیشت تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں آپ کو میں نے ڈفرینٹ سیکٹرز بتائے جو کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں کنسٹرکشن ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ بن رہی ہے. عام غریب آدمیوں کے لیے پھر یہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام بنایا گیا کہ جہاں پہ 30-35 لاکھ میں لوور مڈل کلاس یا جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے گھر بنائے جائیں. اس کے بعد مختلف چیزوں میں صرف ہمارے لیے مسئلہ جو بنا تھا وہ یہ تھا کہ جو فوڈ آئٹمز تھے ان کی مہنگائی بہت ہو گئی تھی اور اس کو اب کم کیا جا رہا ہے. اور آج بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو آئی ہے رپورٹ 5.6 پہ آ گئی ہے انفلیشن. اور آپ کا روپیہ مضبوط ہوا ہے جو کہ اسحاق ڈار نے جعلی طور پہ رکھا ہوا تھا، اب تو بالکل صحیح سو خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ خوشحالی تو معیشت کے ساتھ جڑی ہے. اور جہاں تک گورننس کا تعلق ہے اس میں بہت معاملات میں بہتری ہے، کوئی میجر اسکینڈل نہیں ہے. باقی تو پہلے تو لوٹ مار کا نظام تھا، اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور وہ ایک ان کے بارے میں کوئی بندہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے اور یہ جو قبضہ گروپوں کے آپ نے دیکھا کہ یہ جو کوکھر برادران ہیں اور سیالکوٹ میں خواجہ آصف نے بلڈنگیں قبضے کی ہوئی تھیں، ان کو مسمار کیا گیا کیونکہ یہ ایک سمبل بن گئے تھے اس کرپشن کے جو ہماری سوسائٹی کے اندر صورت کر گئی تھی. تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں اور جہاں کمی ہے اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہمیں معیشت ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کسی جگہ پہ اس نے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جو کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں نا اگلے کو سمجھ آ جائے گی. تو ٹھیک ہے، مشکل وقت تھا، وقت لگا، لیکن قرضے بھی واپس 600 ارب روپیہ 6000 ارب کا قرضہ بھی واپس کیا ہے. تو یہ بہتری کی طرف گامزن ہے. جی جی بھائی صاحب. اچھا شفقت صاحب، چلیں یہ تو آپ کا حکومتی موقف ہے. یہ بتا دیں، آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت اگر واپس کر دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ شرط رکھنے کی نوبت کیوں پیش آ گئی؟ کیا واقعی اپوزیشن کے استعفے کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ کان دھر لیے گئے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن تو کوئی کیا کہنا چاہیے، دل کو خواب دیکھ رہے ہیں. استعفیٰ کیوں دے؟ 1.70 کروڑ ووٹوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکٹ کیا ہے. اب ان کو مسئلہ اپوزیشن کو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد وہاں پر بھی ہماری اکثریت ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کو سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر
یہ اس طرح ہی چلتا رہا تو ان کے اگلے 5 سال بھی ختم ہے. تو اس لیے یہ تو ان کی جو استعفے کی ڈیمانڈ تو بچگانا پانا ہے نا, تو کرتے رہیں. وہ بلاول تو کئی دفعہ عجیب قسم کے بیان دیتا ہے, اور مریم بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو کیا ان کا خیال ہے کہ جی ان کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ دے دے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ شفقت محمود صاحب آپ کے وقت کا, آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.